अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और आज के सियासी तज्ज़िये और तबसरे में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। आज मैंने आपके साथ 7 पॉइंट्स पे बात करनी है। जल्दी से आज का रन डाउन शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आज आपको बताना है कि एक और ख़तरनाक किस्म का वीडियो लीक हो गया है। और ये जो पीटीआई को सपोर्ट करने वाली ख़वातीन हैं, इनके बारे में पिछले कुछ दिनों से वीडियोज़ लगातार लीक हो रहे हैं। आपने देखा कि एक और वीडियो लीक हुआ था जिसमें एक खातून ने बरहना डांस किया था सड़क के ऊपर, और ये 1 मई का वाक़या है। और ये तहरीक इंसाफ की रैली के अंदर हुआ था। अगर आपने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा जो इससे पहले वाला है तो आप देख सकते हैं। और फिर आप लोगों ने और भी बहुत सारे वीडियोज़ और ऑडियोज़ की शुनीद जो है वो आप तक पहुंची। और उसके बाद फाइनली अब एक और वीडियो लीक हुआ है, और उसका ताल्लुक, उस खातून का ताल्लुक भी पीटीआई से है। वो खातून कौन है, उनकी तफसीलात आज आपको दूंगी। साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि मरियम नवाज के जो इंटरव्यू कंडक्ट किया था मंसूर अली खान ने, उनके बारे में 2 बातें इस वक्त सामने आ रही हैं कि उनको समा न्यूज़ ने निकाल दिया है नौकरी से, जबकि वो इस चीज़ से डिनाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने खुद छोड़ा है। उसकी जो तफसीलात है मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तीसरे नंबर पे जो आज मैंने आपके साथ खबर शेयर करनी है वो खान साहब के एक हैंड साइन के बारे में है। ये हैंड साइन क्यों खान साहब बनाते हैं और इस हैंड साइन का मकसद क्या होता है, आज इसके बारे में मैंने आपको बताना है। इसके अलावा डांस को इज्जत दो के बारे में आज थोड़ी सी बात होगी, और इसके अलावा बात होगी खान साहब के एक खास वकील की, और फिर इसके अलावा बात होगी कुरान पाक के गलत तर्जुमे के बारे में। और वो पूरा वीडियो थैंक गॉड के मुझे मिल गया है जो आज आपको मैंने दिखाना है। फिर उसके बाद मैंने आज आपको बताना है कि किस तरह से इंडियंस जो हैं वो तरीके इंसाफ का लिबादा ओढ़ के हमारी इस्टेब्लिशमेंट को गालियां देते हैं। उसका वीडियो भी मैंने आज आपको दिखाना है। आज मैंने 11 नकाते इमरानियां आप लोगों के सामने रखने हैं, और आज मैंने आपको एक खुशखबरी भी देनी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है जो मैंने इस पूरे व्लॉग में कवर करना है। तो सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। जनाब, शुनीद है, कहा यह जा रहा है कि खातून का एक वीडियो लीक हुआ है जिसमें वो कुछ पिंग पोंग किस्म की हरकत कर रही हैं। और वो पिंग पोंग कर रही हैं तो वो आपको पता है कि आजकल का जो डिजिटल दौर है ना, आप हैं या मैं हूं, कोई भी बंदा इस वक्त अपनी डिवाइसेस से महफूज नहीं है। इवन कि अगर आप बंद कमरों के अंदर भी फोन्स को ऑफ करके भी बातचीत करते हैं तो आपकी वो बातें भी रिकॉर्ड हो जाती हैं। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। लिहाजा वो लोग जो अपनी प्राइवेट गैलरी के अंदर अपने कैमराज के थ्रू पता नहीं कैसी कैसी पिक्चर्स बनाते हैं, और वो ये समझते हैं कि गैलरी को तो मैंने लॉक लगाया हुआ है, ये उनकी भूल है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अब तो वैसे ही एआई का दौर है। अब तो अगर नई भी चीज़ होगी तो वो बना लेते हैं। जनाब अली, एक इसी तरह की वीडियो लीक हुई है, उसके कुछ यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स मैं लगा दूंगी। ये जो खातून है इनके बारे में मुबैना तौर पे ये बताया जा रहा है कि ये लाहौर की जो तहरीक इंसाफ की वुमेन विंग है उसकी सदर हैं। ये उनकी तस्वीर बताया जा रहा है और वीडियोस बताया जा रहा है कि लीक हुई हैं पिंग पोंग करते हुए। और कहा जा रहा है कि ये वही खातून हैं जो जनान पार्क के अंदर औरतों की ड्यूटीज़ लगाती थी। ठीक है, तो आप समझ जाइए, अगर ये बात गलत है और किसी ने इसको फोटोशॉप किया है या किसी ने इसको अगर एआई के थ्रू तैयार किया है तो फिर अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे। लेकिन अभी तक शुनीद यही है कि ये वीडियोस और ऑडियोज़ और जितनी भी चीज़ें लीक हो रही हैं बिल्कुल सही लीक हो रही हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी दूसरे पॉइंट की तरफ। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा बहुत कम एक्सपीरियंस है, अभी तो मेरे से 7 ईयर्स हुए हैं मुझे काम करते हुए इंडस्ट्री में। लेकिन आप यकीन कीजिए कि जिस दिन मंसूर अली खान ने एक्स्ट्रा क्लेवरनेस दिखाते हुए मरियम नवाज का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, और जिस तरह से उन्होंने 6 कैमराज लगा के 3 कैमराज को ऑफ किया और बाकी 3 को उन्होंने ऑन रखा, और वो जिन 3 को उन्होंने ऑन रखा वो उनके यूट्यूब चैनल के कैमराज थे, और फिर उसके बाद समा न्यूज़ ने उनको निकाल दिया। और जिस तरह से मरियम नवाज जो है वो उम्रे पर गई और पीछे से वो वीडियोस को लीक कर दिया गया, और उसके बाद कहा गया कि नहीं वो तो हमारे किसी टीम मेंबर का काम है, वो तो लीक हो गई थी, हमने रिलीज़ नहीं की बल्कि ये लीक हो गई हैं। मुझे उसी दिन समझ आ गई थी कि बहुत बड़ा हथौड़ा मारा है मंसूर अली खान ने अपने पैरों पर। क्यों? समा न्यूज़ जिन साहब का है वो अच्छे तरीके से जानते थे कि क्या हुआ क्या नहीं। वैसे भी आपको पता है कि जब इस तरह का कोई वाकया होता है तो इंटरनली आपके चैनल के अंदर उसकी इंक्वायरी की जाती है। अब मैंने वहां से पता करवाया है कि क्या मंसूर अली खान साहब जो हैं उनको निकाला गया है या कि उनको मजबूर किया गया है या वो खुद छोड़ के गए हैं। तो मुझे बताने वालों ने ये बताया है कि उनको निकाला ही गया है, लेकिन निकाला इस तरह से गया है कि आपको पता है कि किसी भी चैनल के अंदर जब इंक्वायरी की जाती है तो अपने मुंह से नहीं कहा जाता कि जाओ तुम छोड़ के जाओ, ताकि वो बाहर निकल कर आपको बदनाम करे और कहे कि जी इसने मुझे निकाल दिया।
ان کے لیے بیسکلی حالات کو اس طرح کا بنا دیا جاتا ہے کہ وہ بندہ جب پکڑا جاتا ہے، جب وہ ریڈ ہینڈڈ کیچ ہو جاتا ہے، جب اس کے سامنے اس کی پوری ٹیم کو بٹھا کر انکوائری کی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ چیز لیک ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی، ریلیز کی گئی تھی، اور وہ چیزیں جب اس بندے کے سامنے آ جاتی ہیں تو اس کے بعد سوائے اس کے پاس کوئی جواز نہیں رہتا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں پھر چلا جاتا ہوں، اور پھر اس کو کہا جاتا ہے جی شکریہ، عزت کے ساتھ آپ چلے جائیے۔ اچھا اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، منصور علی خان کے بارے میں لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ ان کا یوٹیوب چینل کافی عرصے سے نہیں چل رہا تھا، اور یہ جو آج کل کی جنگ لگی ہوئی ہے نا لوگوں کے بیچ میں کہ سوشل میڈیا کانٹینٹ کے لیے وہ کسی بھی حد تک گر جاتے ہیں۔ دیکھیں ایک صحافی کو جو خاص طور پہ مین اسٹریم میڈیا پر کام کرتا ہو، جو انیشل آپ کو ایتھکس سکھائے جاتے ہیں وہ یہ سکھائے جاتے ہیں کہ جب آپ کسی شخص کا انٹرویو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں جو چیزیں وہ آپ کو کہتا ہے کہ اس کا جواب میں نے دینا ہے، وہ عزت اور احترام سے آپ وہ چیزوں کا جواب لیتے ہیں۔ جس چیز سے وہ منع کر دے کہ آگے چلیں، یا وہ کہتا ہے کہ میں اس بات کا جواب نہیں دینا، تو آپ اس چیز کو نہیں نشر کر سکتے، یہاں تک کہ اگر کوئی چیز ہو گئی ہے ریکارڈ اور وہ آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ اس چیز کو آپ نے نشر نہیں کرنا، تو آپ نے اس کو نشر نہیں کرنا ہوتا۔ لیکن سوشل میڈیا میں بدتمیزی کا یہ پہلو اب آ گیا ہوا ہے کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کیمرہ آن کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر آپ نے کسی سے کوئی الٹا سوال پوچھ لیا اور فرض کریں کہ سامنے والے نے آپ کو کہہ دیا کہ نہیں نہیں پلیز اس پہ بات نہ کریں، یا پلیز اس کو روک دیں، یا پلیز اس کو ختم کر دیں، یا اگلا بندہ جو ہے وہ ایک دم سے گھبرا جاتا ہے کیونکہ سڈن کویسچن پہ اس کا ریئیکشن سامنے آ جاتا ہے، یا وہ ایک دم سے گھبرا جاتا ہے، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو نا سلو مو بنا کے اس کا سلو موشنز میں بار بار اس کو لگاتے ہیں اور لوگوں کو اس کے ایکسپریشنز دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ جو ہے نا۔ تو یہ میں اس کو جو ہے نا صحافتی اقدار کے بالکل منافی سمجھتی ہوں، یہ سراسر غلط بات ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گی کہ آپ کو وہ یاد ہوگا کہ جس میں ایک لڑکی نے بھاگ کے شادی کی تھی، اور وہ لڑکی کسی کو انٹرویو نہیں دے رہی تھی، اور سب سے پہلا انٹرویو جب اس نے مجھے دے دیا تو اس کے بعد جتنے بھی ولاگرز ہیں یہ میرے گھر پہ امنڈ آئے، میرے گھر کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے اور ہم نے آپ کا انٹرویو لینا ہے۔ تو اس میں یاسر شامی جو ہے وہ بھی آیا، اور یاسر شامی نے جب مجھے کہا کہ میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے ان تمام صحافتی اقدار کو، جو کہ وہ ہے ہی نہیں ہے، اس نے پامال کیا۔ اس نے کیا حرکت کی کہ جہاں پر میں بیٹھ کے اسے انٹرویو دے رہی تھی، پیچھے جو دیوار تھی اس پہ اس نے فوٹو شاپ سائے دکھائے۔ مطلب اس نے لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ خدا نہ خواستہ کسی گن پوائنٹ پہ یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ مطلب اس طرح کی گری ہوئی حرکتیں انہوں نے کی، یہاں تک کہ اقرار الحسن نے اتنی گری ہوئی حرکت کی کہ وہ تو ایک جعلی رسید بھی لے کر آ گئے، اور جعلی رسید میں انہوں نے مبینہ یہ دعویٰ کیا کہ میں نے جو ہے نا شاید کسی سے فنڈز کھائے ہیں، اور جب میں نے ان کے اوپر کیس کر دیا تو وہ بھاگ گئے، دم دبا کے بھاگ گئے، یہ دونوں حضرات غائب ہو گئے۔ پھر ان کے اوپر دن رات میں نے ویڈیوز بنائے، اس کے بعد ان کا کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ تو بالکل وہی چیز جو ہے وہ منصور علی خان کے ساتھ ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک دم سے خود کو سوشل میڈیا سینسیشن بنانے کے لیے وقتی طور پہ یہ جو کیا ہے، اس سے انہوں نے اپنے پیروں پہ کلہاڑی یہ ماری ہے کہ ایک تو چینل کی نوکری سے ہاتھ دھونے پڑے، اور دوسرا جو مریم نواز ہیں ان کو بھی اچھی نصیحت ہوئی ہوگی کہ آئندہ اس طرح سے کسی پہ ٹرسٹ کر کے وہ یہ بالکل بلائنڈ ہو کے کسی کو ٹائم نہیں دیں گی، کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کیمرے کو آن کر دیتے ہیں پھر آف کرنا ہی بھول جاتے ہیں، اور یہ تمام صحافتی اقدار کو پامال کرتے ہیں۔ بہرحال آپ لوگوں کی مرضی ہے، آپ اس سے ایگری کریں ڈس ایگری کریں، آپ لوگوں نے بتانا ہے۔ اب چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف، اور اگلا پوائنٹ ہے جی کہ اکثر لوگ خان صاحب کے مذہب کے اوپر بات کرتے ہیں، فرقے کے اوپر بات کرتے ہیں، فقہ کے اوپر بات کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے وہ دجال اصغر ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی جو وابستگی ہے وہ قادیانیت کے ساتھ ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان جب تک اپنے منہ سے نہیں کہہ دیتا آپ کو اس کے مذہب کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ اسی لیے میں تھوڑا سا اس میں احتیاط کا دامن جو ہے وہ تھام کے رکھوں گی، لیکن میرے بھی کچھ سوال ہیں۔ میں یہ کہتی ہوں کہ میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ اکثر میں اپنا اورا لاک کرتی ہوں۔ اورا لاک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بالکل اس طریقے سے نا وہ سائن بنانا ہوتا ہے۔ اب خدا نہ خواستہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ مجھے دیکھیں تو وہ کہیں شاید زنیرہ کرسچن ہے، کیونکہ کرسچینٹی کا نشان ہے، تو میں فوراً جو ہے نا کلمہ پڑھ کے سب کے سامنے بتا دیتی ہوں کہ بھئی یہ اورا لاک کرنے کا طریقہ ہے، یہ وہ والا میں سائن نہیں بنا رہی۔ تو اسی طرح سے میں سوال کرنا یہ چاہتی ہوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنا ایک سائن بناتے ہیں۔ اب یہ سائن کس چیز کا نشان ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ یہ جو دو ہے نا اس کو کہتے ہیں سینگ، یعنی کہ یہ دونوں ہارنز ہیں، یعنی کہ یہ دونوں جو ہے سینگ ہیں، اور یہ جو بنا ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں، یہ بکرے کی شکل ہے بیسیکلی۔ اگر آپ اسے دیکھیں گے تو آپ اسے اندھیرے میں یا جس طرح بھی کر کے دیکھیں، یہ ایک بکرے کی شکل ہے۔ تو جو شیطان کو پوجنے والے، یعنی کہ جو دجال کے اوپر یقین کرنے والے لوگ ہیں، جو دجال کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا مسایہ ہے، تو شیطانیت کو پوجنے والے لوگ جو ہیں نا وہ جب بھی ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو یہ جو ایک دوسرے کو گریٹ کرتے ہیں نا، جیسے ہم سلام کرتے ہیں، یا دوسرے مذہب کے لوگ جو ہیں وہ اپنے طریقے سے
بولتے ہیں. تو شیطانیت کے جو پجاری ہیں پوری دنیا میں، چاہے وہ کسی بھی زبان، رنگ، نسل سے ہوں، وہ یہ سائن بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیول ہارنس. ڈیول ہارنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اسی بکرے، یعنی یہ نا ایک شیطان ہوتا ہے جس کی یہ پوجا کرتے ہیں. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں، ابھی ان کی لیٹسٹ پکچر آئی ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ ڈیول ہارنس بنائے ہوئے ہیں. اس سے پہلے بھی وہ اپنی بہت ساری پکچرز میں ڈیول ہارنس بناتے ہیں. اور دنیا کے جتنے بھی شیطان کو پوجنے والے، خاص طور پہ امریکہ کے جو صدر ودر بنتے ہیں، وہ یہ نشان بناتے ہیں. تو میرا یہ سوال ہے کہ خان صاحب آخر اس نشان کو کیوں بناتے ہیں؟ کیا خان صاحب کو نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اگر خان صاحب اگر یہ واقعی ان سے غلطی ہو رہی ہے اور وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے، تو میرا خیال ہے ان کو یہ سائن بنانا چھوڑ دینا چاہیے. چلیے اب اگلے پوائنٹ پہ بات کر لیتے ہیں. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر جو مقدمات ہیں اس میں عدالت کی طرف سے ان کو یہ حکم آیا ہے کہ آپ نے تمام پیشیوں میں حاضر ہونا ہے. لہٰذا خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے متبادل کے طور پہ جو میرے وکیل ہیں، جن کا نام ہے جی نعیم، آگے ان کا نام مجھے بولنا نہیں آ رہا، پتہ نہیں نتھو کا یا لتھوکا، پتہ نہیں کیا نام ہے، مشکل سا نام ہے ان کا، لیکن نعیم صاحب ہیں. ان کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ جی میری جگہ پر وہ آیا کریں گے، میری جگہ پہ وہ بیان ریکارڈ کروایا کریں گے. تو اسی لیے خان صاحب آپ کو ویل چیئر پہ بیٹھ کے بتا رہے تھے اور خان صاحب جو ہیں وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے. اب ہم چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف. آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ولاگز میں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ خان صاحب کی گورنمنٹ میں ربوہ کے اندر جو قادیانیت کے لوگ ہیں، انہوں نے قرآن پاک کے غلط ترجمے کیے اور ان کو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں پھیلایا. اور اس کے بارے میں مجھے ایک ویڈیو ملا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ خود دیکھیے اور سنیے. لیکن یہ بیسیکلی ایشو یہ تھا کہ مختلف ممالک تھے، جنوبی افریقہ، ڈنمارک، انگلینڈ اور جاپان اور دیگر ممالک میں اردو میں اور ان ملکوں کی زبانوں میں یہ ترجمہ کر کے بھیجا جا رہا تھا قرآن پاک کا. اچھا، یہ ترجمہ جو تھا یہ غلط تھا. یہاں پر چھپتا تھا وہ؟ پاکستان سے یہ ترجمہ چھپ رہا تھا، پاکستان سے یہ ترجمہ اپلوڈ ہو رہا تھا اور ان ممالک کے جو مسلمان تھے ان کو یہ ترجمہ دیا جا رہا تھا. اچھا، جو اس کو کریکٹ ترجمہ سمجھ کر پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے. اور اس کو قرآن پاک سمجھ کر رہے تھے. اب مثال کے طور پہ آپ نے سکرین پہ یہ امیج جو لگایا، سورہ بقرہ کا پہلا چند آیات ہیں، وہاں پہ ایک فقرہ ہے، آیت کا حصہ ہے، وَبِالْآخِرَةِ ہم یوقنون، بالکل ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ہاں. اب وہاں ترجمہ یہ ہوا ہے کہ آئندہ آنے والی موعود باتوں پر یقین رکھتے ہیں. یہ موعود باتیں کون سی ہیں؟ اب جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا یہ چناب نگر میں چھپ رہے ہیں. چناب نگر میں؟ چناب نگر ہے، چناب نگر میں، جی ٹھیک، چنوٹ کے اندر بڑا مشہور جگہ ہے. بالکل بالکل. وہاں یہ 2013-14 سے جی احمدیہ کمیونٹی سے ربوہ اس کا دوسرا نام ہے، وہاں پر یہ چھپ رہے تھے. وہاں 2013-14 سے یہ رپورٹس آ رہی تھیں. ہم نے درخواستیں دی، وزیر اعظم کو درخواستیں دی، ہیومن رائٹس سیل جو سپریم کورٹ کا ہے وہاں درخواستیں دی، ہر اس جگہ پر درخواستیں دی گئی جہاں پر کوئی اثر سنی. تو جناب علی، جیسے کہ آپ لوگوں نے یہ ویڈیو بھی دیکھ لیا کہ کس طرح سے غلط ترجمے کیے گئے، اور اس کے بعد اب میں آپ لوگوں کے سامنے خان صاحب کے کہے ہوئے 11 پوائنٹس رکھنے جا رہی ہوں. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں بلکہ نعوذ باللہ ان کے اپنے الفاظ ہیں. میں یہ الفاظ بولوں گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور یہ 11 پوائنٹس کو فرقہ عمرانیہ کا نام دیا گیا ہے. اچھا جی، یہ پوائنٹس ہے تو میں ذرا دوپٹہ لے لوں پھر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. جی تو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ذرا خان صاحب نے یہ جو 11 پوائنٹس ہیں کیا کیا کہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے غلطی سے انسان بنا دیا. نعوذ باللہ انہوں نے گستاخی کی. چلے مان لیتے ہیں کہ ان کے منہ سے غلطی سے یہ بات نکل گئی ہوگی. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے ایسے تیار کر رہا ہے جیسے اس نے کسی نبی کو تیار کیا. یہ جتنی بھی باتیں میں بول رہی ہوں ان کے آن ریکارڈ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز موجود ہیں، آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں. تیسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ کچھ دن جب وحی نہیں آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو انہوں نے سمجھا کہ شاید میں نعوذ باللہ پاگل ہو گیا ہوں، اور توبہ استغفار یہ انہوں نے گستاخی کی. لیکن چلو جی اس کو بھی آپ معاف کر دیں. پھر چوتھے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ مکہ والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ذلیل کیا. یہ ان کے الفاظ ہیں، آپ ویڈیو سرچ کر سکتے ہیں. توبہ استغفار، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. پانچویں نمبر پہ انہوں نے ایک دفعہ پہ ایک جگہ پہ ذکر کرتے ہوئے کہا کہ صحابہ ڈر گئے تھے. نعوذ باللہ یہ صحابہ پہ بہتان لگا دیا. پھر انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام نے لوٹ مار شروع کر دی. یہ صحابہ کرام کی گستاخی. پھر انہوں نے کہا کہ تاریخ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا. بھائی یہ کیسے پاسبل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ملتا؟ میری سمجھ سے باہر ہے کہ خان صاحب نے یہ بیان دیا کس کے کہنے پہ تھا. پھر خان صاحب نے فرمایا کہ دوزخ میں مجھے گرمی بھی نہیں لگے گی. ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے مذاق اڑایا عذاب کا. پھر انہوں نے کہا کہ عمرہ کرنے سے بہتر ہے کہ میرا ساتھ دو. یہ انہوں نے لوگوں سے کہا. اور پھر یعنی انہوں نے تو پھر یہ کہا نا کہ اللہ کے حکم کو رد کرو اور میرے ساتھ چلو.
پھر انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں اللہ نے میرے جیسے کے لیے بتایا ہے کہ یہ حق پر ہے، اس کا ساتھ دو. تو اللہ نے کہاں قرآن پاک میں نعوذ باللہ خان صاحب کا ذکر کیا؟ یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے. اچھا، پھر انہوں نے 11 نمبر پہ یہ بات کی کہ قبر میں سوال ہوگا کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ کیوں نہیں دیا. تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ قبر میں نماز کا سوال ہوگا یا خان کا سوال ہوگا، یہ میری سمجھ سے باہر ہے. تو یہ ٹوٹل 11 پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں، اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے اوپر چھوڑتی ہوں. اور اب لاسٹ پوائنٹ جو وہ خوشخبری پہ ختم کرتے ہیں، اور خوشخبری یہ ہے کہ خان صاحب کے دور حکومت میں جو آزادی صحافت کا نمبر تھا وہ 148واں تھا، جو کہ اب بڑھ کے 157 پر آ چکا ہے. یعنی کہ آزادی صحافت کا جو معیار ہے اس میں بہتری آئی ہے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے اس میں ایک فتنہ بھی نظر آتا ہے، کیونکہ یہ ولاگرز کے نام پہ، یوٹیوبرز کے نام پہ جو اناڑی لوگ ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں، اور جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ بتاتے ہیں، اور کوئی چیز ان کو پتہ نہیں ہوتی اور وہ آگے کانٹینٹ آپ لوگوں کے سامنے بول دیتے ہیں. آپ کسی ذرا سوچ سمجھ کے کسی کو فالو کیجئے. تو چلیے جناب، یہ تھے آج کے 7 پوائنٹس. اب آپ لوگوں کی باری ہے، آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آزادی صحافت کا جو معیار بہتر ہوا ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے. یہ جو 11 نکات عمرانیہ، ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. جو غلط ترجمے ہوئے ہیں قرآن پاک کے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. خان صاحب نے جو عدالتی کارروائی اپنی جگہ اپنے وکیل کو کرنے کا، بیان ریکارڈ کرانے کا جو کہا ہے، اس کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کی بس ہو چکی ہے؟ اور یہ جو خان صاحب ڈیول ہارنز کے سائن بناتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تحریک انصاف کی جس خاتون کی جو ویمن ونگ کی جو صدر ہیں، ان کی جو تصاویر لیک ہوئی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں صحیح ہیں غلط ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ منصور علی خان کو نکالا گیا ہے یا انہوں نے خود سے چھوڑا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ آئی کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.